वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे ये जो तमाशा चल रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नों को लेकर, उसके बारे में चंद इश्यूज डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार आने के बंदर के लिए 12 लाख की रस्सी की क्या जरूरत है। लिटरली वो उसकी कोई उतनी अहमियत नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, उसकी कोई अहमियत नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन उसको लेकर अमेरिका इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यू क्यों बना रहा है। अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, ना सिर्फ चाइना के साथ उसको चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है, बल्कि अमेरिका की यहाँ पर टेक्नोलॉजी, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के रिसर्च सेंटर्स, यहाँ के कॉरपोरेट वर्ल्ड को इंडिया की ब्रेन पावर की ज़रूरत है। इंडिया के टैलेंटेड इंडियंस यहाँ आते हैं, अमेरिका में अमेरिका को एक बेहतर मुल्क बनाते हैं। अमेरिका में ना तो वो क्राइम्स करते हैं ज़्यादा, ना कुछ गड़बड़ करते हैं। दे आर वेरी गुड कंट्रीब्यूटर्स। आपने इससे पहले भी बयान सुन चुका होगा, किसी एक कांग्रेसमैन ने कहा था कि इंडियन अमेरिकन 1% की आबादी है, लेकिन 6% का इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि ना सिर्फ नॉलेज प्रोडक्शन में, यूनिवर्सिटीज में, मैनेजमेंट में, अब गवर्नमेंट में, बल्कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी इंडियन अमेरिकन का उनके साइज और से बहुत ज़्यादा है। डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज कंट्रीब्यूशन। शायद ही कोई ऐसी कम्युनिटी होगी अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन की उतनी कंट्रीब्यूशन देती है अमेरिका को। तो इस इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल उठता है कि अमेरिका क्यों इस तरह से ये चार आने के बंदर को लेकर एक तमाशा खड़ा रखा है। और अब और सीरियस होते जा रहा है ये, क्योंकि अब जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में जो सेनेट हियरिंग हुई है वॉशिंगटन में, उसमें एक सेनेटर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेनेटर है, कीन, उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या जिस तरह से इंडिया ने बिहेव किया है, क्या रेस्पेक्टेबल डेमोक्रेसीज इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। इस तरह के सवाल तो अमेरिका के कई फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज के को लेकर भी सवाल उठ सकता है कि क्या इस तरह से रेस्पेक्टेबल डेमोक्रेसीज काम करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखूं, अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और अगर हो सके तो कॉन्वर्सेशन के मेंबर बन के इसे सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो पहला तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका की जो दो चीज़ें कर रहा है अमेरिका, एक कि मुसलसल इंडिया के ऊपर दबाव डाले जा रहा है। यानी कि इससे पहले विलियम बर्न्स जो सीआईए के डायरेक्टर है वो इंडिया जा चुके हैं, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने गया, पिछले हफ्ते डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फिनियर गए हैं, अगले हफ्ते डायरेक्टर ऑफ एफबीआई जा रहे हैं। एफबीआई के डायरेक्टर 12 साल के बाद इंडिया जा रहे हैं। तो क्या ये मसला पन्नों को जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन है, जिसमें अमेरिका कहता है कि शायद कोई इंडिया का डिप्लोमेट इन्वॉल्व है, क्या ये मसला इतना गंभीर है कि इतने सारे लोग इंडिया जा रहे हैं और जाके वहां कर क्या रहे हैं? इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एन इंक्वायरी। जब वो इंक्वायरी खत्म होगी तो इंडिया का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, या उसमें जो फैक्ट्स है उसको डिस्प्यूट करें, तब जाए। तो मुझे लगता है कि उस इंक्वायरी को भी इन्फ्लुएंस करने ये साहब एफबीआई के डायरेक्टर जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि दूसरी चीज ये है कि एक तो एक इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं, दूसरा कि ये जो खालिस्तानी यहाँ पर अमेरिका और नॉर्थ कनाडा पे है, उन पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। कनाडा में मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ट्रूडो इतना ही नाकाम निकम्मा शख्स बन गया है वो एज ए कॉम्पिटेंट। उसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो बहुत डिपेंडेंट है खालिस्तानी सिंपथाइजर्स के सपोर्ट के लिए। तो वो अपनी हुकूमत बरकरार करने के लिए, रखने के लिए, ही इज बीइंग वेरी सॉफ्ट पैडलिंग खालिस्तानी सपोर्टर्स। लेकिन अमेरिका को ऐसा कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। तो अमेरिका इस पन्नो शख्स को क्यों इतनी छूट दे रखी है? पन्नो ने जो बयान दिया, जो इंडिया में एक्चुअली, इसमें इंडिया की मीडिया का भी एक कसूर है
کہ اس شخص کو جس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے امریکہ میں بھی اور انڈیا میں بھی, ہی ہیز نو بیکنگ ان امریکہ, ہی ہیز نو بیکنگ ان انڈیا. اس کے جو تھوڑے بہت سپورٹرز ہیں خالستانی سپورٹرز کے اندر, بس دیٹس آل ہز اسکوپ آف سپورٹ ہے. لیکن اب وہ تھوڑا کلیور آدمی ہے, لائر بھی ہے بائی ٹریننگ, تو وہ اس طرح سے بیانات دیتا ہے جو پوری طرح سے الیگل نہیں ہے بٹ سفیشینٹلی پرووکیٹیو ہے. یعنی اس نے جو بیان دیا ابھی, جو انڈیا میں کے سارے بڑے بڑے نیوز آؤٹ لیٹس کہہ رہے ہیں کہ اس نے دھمکی دی کہ وہ پارلیمنٹ کو بلو اپ کر دے گا 13 دسمبر کو, پارلیمنٹ کو یہ کر دے. اس نے یہ سب چیزیں نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں پارلیمنٹ کے فاؤنڈیشنز کو ہلا دوں گا, اور اس نے صاف, اس کے ایک جو پوسٹر ہے بہت کلیئر ہے کہ December 13 کو, آج سے 20-22 سال پہلے, کشمیری ٹیررسٹ نے اس پہ ایکچولی حملہ کیا تھا, لیکن ہم بلٹ کے بجائے بیلٹ کا استعمال کریں گے. تو وہ میرے خیال سے December 13 یا اس سے پہلے کوئی ایک نیا ریفرینڈم اناؤنس کرے گا, یا کوئی نیا ایسا بیان اناؤنس کرے گا, یا انڈیا میں یعنی پنجاب میں وہ شاید کچھ ورچوئل ریفرینڈم اس طرح کی کوئی وہ چیز کرنے والا ہے. اس کو لے کر انڈیا کی میڈیا نے اتنا دھوم they should have simply ignored him. He is not important. سارے ملک کو ہلا دیا. پولیس کی بات چل رہی ہے, سیکیورٹی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اس کے بیان کے خلاف. ناؤ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اگر منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اس کا استعمال کر رہی ہے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے, تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, بٹ میڈیا اپنی ہی پبلک کو کیوں پریشان کر رہی ہے؟ سو آئی تھنک ایک پرابلم یہ ہے کہ دا انڈین میڈیا از اوور پلئنگ دس ایشو, اور اسے اتنا اٹینشن دینا نہیں چاہیے, کیونکہ اس کو اٹینشن ملنے سے پنجاب میں نئے بچے جو ابھی بڑھ رہے ہیں, they're going to get curious about this. What does he mean جب وہ کہتا ہے کہ جینوسائیڈ ہوا ہے سکھوں کا؟ اب وہ پڑھیں گے اس کے بارے میں, اب ان کو غصہ آئے گا کہ جو ہوا تھا اندرا گاندھی کے اساسینیشن کے بعد. اس سے ہٹ کر بھی اس کی پاپولیرٹی بڑھ سکتی ہے پنجاب میں, اتنا میڈیا اس کو جو اٹینشن دے رہا ہے کہ اس نے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر انڈیا کے اوپر دھمکیاں دے رہا ہے. اٹ میکس ہم لک ایز اف ہی از سم کائنڈ آف گبر سنگھ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو خالستانی سپورٹرز ہیں امریکہ اور کینیڈا میں, ان کی کنسٹیٹوئنسی میں, ان کی کمیونٹی میں اس کا پروفائل بڑھتے ہی جا رہا ہے, اینڈ ہی از گوئنگ ٹو گیٹ مور فائنینشیل سپورٹ فرام یہ. تو یہ خالستانی جو ایکٹیوسٹ ہیں, سپورٹرز ہیں کینیڈا اور امریکہ میں, وہ اس کو زیادہ پیسے بھی دیں گے, اس کو زیادہ سپورٹ بھی دیں گے. سو ان اے فنی وے انڈیا کی میڈیا از بیکمنگ اے فنڈ ریزر فار یہ پنو شخص. تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وائی از امریکہ ٹیکنگ سو مچ انٹرسٹ ان دس کیس. اس کو فریڈم دیا ہوا ہے اور انڈیا پہ دباؤ ڈال رہا ہے, لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ میری تو کھلی ایڈوائس ہے یو ایس گورنمنٹ کو کہ اس طرح سے انہیں انڈیا سے کوآپریشن نہیں ملے گا. اٹ از آبویس کہ اس کیس میں کوئی ایسا چیز ہے جو کینیڈا اور امریکہ چاہتے ہیں انڈیا سے. دے وانٹ اے سرٹن کائنڈ آف کوآپریشن جو ان کو مل نہیں رہا ہے, اور اس کوآپریشن کو ایلیسٹ کرنے کے لیے وہ دباؤ پہ دباؤ ڈالے جا رہے ہیں. سو دا کوشچن ریئلی از کہ وہ ہے کیا چیز. سو دیٹ از دا مسٹری جو آئی کین اسپیکولیٹ, بٹ آئی ہیو نو ایویڈنس, نو پروف. میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں واشنگٹن میں جو اس مسئلے کے قریب ہیں, اور they have no idea. مطلب the government is keeping it very tight, اور کوئی لیکس وغیرہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. لیکن یہ بات میں صاف کہہ رہا ہوں کہ یو ایس گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ کوآپریشن فرام انڈیا اس طرح سے. اگر امریکہ کو انڈیا سے کوآپریشن چاہیے, خاص طور سے ہردیپ سنگھ نجار کے اساسینیشن کیس میں, then what they can do is get tough with پنو here. اگر وہ پنوں کے ساتھ سختی سے پیش کر, اور میں بتا سکتا ہوں بہت آسانی ہے امریکہ کے لیے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فریڈم آف اسپیچ کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ سب بکواس. دیکھیں آپ بچے, امریکن بچے, سٹیزنز, ہارورڈ یونیورسٹی, کولمبیا یونیورسٹی, بڑے بڑے, یہ امریکہ کے فیوچر کے بچوں کی یہ زندگیاں برباد کر دے رہے ہیں کیونکہ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کی بات نہیں آ رہی ہے. کانگریس میں ایک ہی کانگریس پرسن ہے پورے کانگریس میں جو پیلسٹینین امریکن ہے, اس کو انہوں نے سینسر کر دیا.
اور حالانکہ اس کا بیان اتنا برا نہیں تھا جو دوسرے ریپبلکنس نے کیا، لیکن ان کو سینسر نہیں کیا. تو یہ جو فریڈم آف اسپیچ کا جو چکر ہے اس پہ بہت ڈبل سٹینڈرڈ ضرور ہے امریکہ میں. اور تو یہ جو نجر اور یہ پنوں کو جو سپورٹ مل رہی ہے کینیڈا اور یو ایس میں، یہ کہہ کر کے یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ دس از انیکسیپٹیبل. مطلب یہ تو بالکل ہی بکواس ہے. اگر یہی پنو اسرائیل کے خلاف ایک لفظ کہہ دے نا، اس کی بولتی کل بند ہو جائے گی. سو اور وہ انڈیا کے خلاف کچھ بھی بولے جا رہا ہے، there is nothing happening. So India should simply reject کہ یہ freedom of speech والا جو ڈیفense ہے they have to reject. What India should demand is کہ پنوں کو اس کو کنیکٹ کرے ٹائیگر، جو خالستانی ٹائیگر فورس واٹ ایور دیٹ تھنگ از کال، وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، نجار کے فوٹوگرافس بھی اویلیبل تھے، اس سے کنیکٹ کرے. اور JFJ جو ہے جسٹس فور، کیا بات ہے، جسٹس فور سکس جو بھی یہ آرگنائزیشن چلاتا ہے گرپت سنگھ پنو، اس کو انویسٹیگیٹ کرے whether it is providing material support to terrorism. اس پہ انویسٹیگیشنز کریں. آئی ایم شیور کہ انڈیا نے بہت ان کو میٹیریل دیا ہے جس کے بیسس پہ وہ گرپت سنگھ پنو کی جو آرگنائزیشن ہے اسے they can clearly list it as a terrorist organization یا extremist organization or something that is providing material support to terrorism in India. اس کو criminal activities کے تحت بھی انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. if they want they can really shut him down. اور اس کو شٹ نہیں کر رہے ہیں. and that is a very serious issue, especially یہ جو کرنٹ بیان آیا اس کے بعد there is enough justification for them to at least open an investigation on him کہ ہاں یقیناً it is پرائما فیسی. جب آپ بیان دیکھتے ہیں تو صرف اس بیان کے بیسس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ he is threatening to destroy the parliament, لیکن he is creating provocation, he is inciting to violence. ایسے کئی چیزیں ہیں جس کے تحت اس کو they can study. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی جو امریکہ نے پچھلے 2-3 سال سے جو انڈیا کے پیچھے بھاگا ہے، they tried their best to make sure کہ اس مسئلے نے انڈیا کی G20 کو خراب نہیں کیا. انڈیا کو ہتھیار دے رہے ہیں، جیٹ فائٹر کے 4th جنریشن انجنز کا ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں، بڑے بڑے ڈرونز کی سیلز کی سگنیچر مطلب ڈیلز وغیرہ کافی آلریڈی سائن ہو چکے ہیں. اور ہو سکتا ہو وہ ڈیلز کانگریس میں رک سکتے ہیں. یہ جو ہیئرنگز ہو رہے ہیں ٹرانس نیشنل ریپریشن کو لے کر، جس میں انڈیا کا بھی ذکر اٹھا ہے، اس کو لے کر ایک کانگریس مین یا سینیٹرز انڈیا کے ساتھ جو ڈیلز بنے ہیں اسے روک سکتے ہیں، خاص طور سے ٹیکنالوجی کو لے کر. تو یہ ساری چیزیں کیوں کوآپریٹ؟ اٹ از پاسبل کہ امریکہ کچھ چاہ رہا ہے انڈیا سے ان ٹرمز آف پالیسی کوآپریشن. یا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے رشیا سے تیل لینا بند کر دے، جو انڈیا 30-45 بلین ڈالر کا جو ٹریڈ کرتا ہے، یا تو وہ ڈیمانڈ ہے. بٹ دیٹ از وہ اتنا سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ انڈائریکٹلی وہ یورپ کو بھی انڈیا بیچ رہا ہے. سو یورپینز کین اسٹاپ بائنگ آئل فرام انڈیا. اگر ان کو رشین آئل کی مارکیٹ کو اگر دھکا دینا ہے، جو انڈیا ریسیل کر رہا ہے رشیا سے خرید کر یورپ کو جو تیل بیچ رہا ہے، وہ یورپینز بند کر دے لینا. یورپ پہ ڈالیں آپ دباؤ، ان کے allies ہیں، they are committed to this. They can go and buy more expensive oil from the US یا سعودی عرب سے خریدیں، دوسروں سے خریدیں. So that is, it doesn't make sense کہ انڈیا کا جو رشیا کے ساتھ تھوڑا بہت ٹریڈ جو ایکچولی کم ہو گیا ہے پچھلے چند ہفتوں سے، اس کو لے کر یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ اور they do want India to condemn Russia اور یوکرین کی مدد کریں. That is not very clear. دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے مسئلے پر بھی پرائم منسٹر مودی تو نیتنیاہو کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. انڈیا نے ووٹ بھی UN میں اس طرح سے ڈالا that would have made America very happy. انہوں نے گلوبل ساؤتھ کے 120 ووٹ کے علاوہ انڈیا نے تو صرف ایبسٹین کیا ہے اس پر، which is as good as no. جو کنڈیم کر رہا تھا اسرائیل کو اور ڈیمانڈنگ سیز فائر والا ریزولوشن تھا UN میں. تو اٹ از ناٹ ویری کلیئر کہ امریکہ چاہتا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دباؤ انڈیا پہ پڑ رہا ہے. سو دیر از دس اے مسٹری، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور یہ سلسلہ میرے خیال سے
تھوڑا بہت اور روشنی جب آئے گی جب انڈیا کا انویسٹیگیشنز ختم ہوگا اس مسئلے کو لے کر، اور پھر انڈیا کی رپورٹ آئے گی تو وی ول گیٹ سم مور انلائٹنمنٹ. اور پھر جب اس کے بعد جب امریکہ کا جب ریسپانس آئے گا تو وی ول گیٹ ٹو ہیئر مور نیوز اباؤٹ اٹ. لیکن فی الوقت وی ہیو دس پزل کہ what is America trying to do. یہ لوگ جو عام طور سے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ از ٹرائنگ ٹو ڈسپلن انڈیا. بھائی انڈیا کو چڑھایا بھی تو امریکہ نے پچھلے 2 سال سے. پرائم منسٹر مودی کو بلایا، دونوں ہاؤسز آف دا کانگریس میں ایڈریس کروایا، وائٹ ہاؤس میں اتنا شاندار بینکویٹ دیا، اتنا دھوم دھڑاکے سے ان کی عزت افزائی کی ہے. امریکہ نے G20 کی پریسیڈنسی میں اتنا سپورٹ کیا. اگر آپ کو یاد ہے G20 میں لاسٹ مومنٹ پہ جو ڈکلریشن آیا تھا دیٹ کیم بیکاز دا ویسٹ، خاص طور سے G7 کے ملکوں نے اپنی پوزیشن سافن کی، چائنا اور رشیا نے اپنی پوزیشن سافن نہیں کی. تو ویسٹ میڈ اے کنسیشن تاکہ G20 انڈیا کا واز سکسیسفل. انڈیا کو کافی سپورٹ بھی دے رہے ہیں. انڈیا کی UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کے لیے سپورٹ میں ویسٹ میں برطانیہ، فرانس اور امریکہ تینوں نے سپورٹ میں بیانات دیے ہیں. So it is not as if کہ America just trying to undermine India. لیکن there is something going on. کوئی ایک ایسی چیز ہے جو امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو انڈیا از ناٹ گیونگ، اور وہ سوال کا میں اس وقت آپ کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. We will keep investigating. I'll try to bring in some more American experts جو اس کے زیادہ قریب ہے اس مسئلے کا، and see what they have to say. So until next time, please یہ جیسا میں نے کہہ رہا ہے کہ یہ نامعقول گرپت وانٹ سنگھ پنو، عجیب سا بھی نام ہے اس کا، گرپت وانٹ. اینی وے، تو اس طرح کے بندوں کو زیادہ سیریس نہ دے. دے آر جسٹ انسٹرومنٹس. جیو پالیٹکس کا وہ ایک بہانہ بن گئے ہیں فار اے ڈفرینٹ جیو پولیٹیکل گیم. اور دسمبر 13 وغیرہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آئی ایم شیور دیٹ دلی از سیف، دا پارلیمنٹ از سیف. نئی بلڈنگ ہے پارلیمنٹ کی، بٹ جسٹ فار سے کہ کوئی دوسرے بندے وہاں پر بیوقوف ایڈیوٹک لوگ اپنے طرف سے کچھ انیشیٹو نہ لے لیں، اس کے لیے سیکیورٹی ضرور آئی ایم شیور از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. سو انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. پلیز خانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے سب کے ساتھ شیئر کریں.